पाकिस्तान के किसी एक सूबे, क्योंकि राजदारी मेरा शोबा है, मैं किसी का तस्करा ऐसे अंदाज में नहीं करूंगा कि इशारा किनायतन भी किसी की पहचान हो जाए। पाकिस्तान के किसी एक सूबे का बहुत बड़ा अफसर, बहुत बड़ा, मेरे सामने ऐसे आंसू बहा रहा था और ऐसे रो रहा था, ऐसे रो रहा था कि शायद बिलकता हुआ कोई बच्चा रोता हो, सिसकता हुआ कोई बच्चा रोता। कहने लगा मेरे पास ओहदे हैं, दौलत है, माल है, ओहदे हैं, दौलत है, माल है, चीजें हैं, सब कुछ है, पर एक ऐसी चीज मेरे पास नहीं है जिसको मैं सिसक रहा हूं, जिसको मैं तड़प रहा हूं। सब कुछ मेरे पास है, हर चीज मेरे पास है। सुना है आप कोई वजीफा देते हैं, आप कोई तस्बीह देते हैं, आप अल्लाह अल्लाह देते हैं, आप दुआ करते हैं, मुझे भी कुछ दे। मैं थक चुका हूं अपनी तदबीरों को, मैं थक चुका हूं अपने वसाइल को, मैं थक चुका हूं अपनी कोशिशों को, मैं थक चुका हूं अपने लिंक्स को, राब्तों को, सारी चीजों पे थक के सुना है आपके पास आया। कौन सा लफ्ज ऐसा है जो तकदीर बदल देता है? कौन सा हर्फ ऐसा है जो निजाम बदल देता है? कौन सी दुआ ऐसी है जो मेरी मुश्किलों को हल कर देती है? कौन सी चीज ऐसी है जो मेरी जिंदगी से कांटे निकाल के फूल ला सकती है? जिंदगी में कुछ चीज नामुमकिन नहीं है। क्यों? अल्लाह पाक ने जहां बीमारी बनाई है वहां उसका इलाज भी बनाया है, जहां मर्ज बनाया है वहां उसकी दवा भी बनाई है, जहां दा है, दवा है, वहां उसकी दवा भी है, इलाज भी है, शिफा भी है। एक बूटी होती है, चारचट्टा भी कहते हैं, पुटकंडा भी कहते हैं, उसके मखसूस ही है कि बागों में जाएं तो उसके उल्टे कांटे अक्सर कपड़ों को चिपक जाते हैं, छोटे छोटे छोटे। जहां वो बूटी होगी वहां सांप होगा, यानी जहां सांप होगा अल्लाह ने उसका तरियाक, उसका इलाज वो बूटी की शक्ल में रख दिया है। बागों में अक्सर सांप होते हैं, अल्लाह ने उसका इलाज रख दिया, अल्लाह ने उसका इलाज रख दिया। मैं अभी शाम में था तो शाम में एक बूटी इतनी ज्यादा, क्योंकि मेरा शोबा है, हर्बल से मेरा ताल्लुक है, शाम में इतनी एक बूटी इतना ज्यादा, वो पाकिस्तान में भी है, वो मैंने इराक में भी देखी, वो मैंने तुर्किया में भी देखी, वो मैंने सऊदी अरब में भी देखी, मैंने वो बुखारा, समरकंद, ताशकंद में भी देखी, मैंने वो ख्वारिज़म में भी देखी। वो एक ही बूटी और भी है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं समझ गया कि यहां ये मर्ज है, इस मर्ज का अल्लाह ने यह इलाज यहां रख दिया है। वो किसी को पता है या नहीं है? बहुत ज्यादा। इंसानियत दुखी है, इंसानियत के लिए कोई मरहम हो जाए। ये जो हिज़्बुल बहर का चिल्ला हो रहा, आज माशाअल्लाह आपने अज़्म से, बहुत मेहनत से इसकी तादाद को पूरा किया, और जो हिदायत मिली उसके बाद इसकी लज्जत दुगनी हो गई, और जो हिदायत मिली उसके बाद इसकी तरतीब में मजा आ गया, और जो हिदायत मिली और हमने बैठ के इसकी तरतीब को देखा कि इसको करना कैसे है, इसमें एहतियात क्या करनी है, इसमें मेहनत क्या करनी है, क्या सिर्फ तादाद पे मेहनत करनी है या तवज्जो पे भी मेहनत करनी है, उसका बड़ा फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। 1-2 दिन बाकी हैं, आज का दिन रोजा, रोजे के साथ हिज़्बुल बहर, और हिज़्बुल बहर की एक तादाद पे तवज्जो, एक उसकी तवज्जो पे तवज्जो, एक उसके ध्यान पे तवज्जो, एक उसके फजाइल पे तवज्जो, एक उसकी नियत पे तवज्जो, एक तर्क लज्जात पे तवज्जो, एक तर्क शहवात, तर्क हैवानात पे तवज्जो, एक तर्क जलाली पे तवज्जो, एक जमान और मकान पे तवज्जो, एक ही जगह हो, एक ही वक्त हो। ये सारी चीजें आज आप माशाल्लाह आपने की हैं। हाथ खड़ा करें, किस किस ने हिज़्बुल बहर किया? माशाल्लाह, खुशकिस्मत है, खुशकिस्मत है आप हजरात, नस्लों के काम आएगा। किसी फकीर की आज 2 लफ्ज याद रखिएगा, किसी फकीर की महफिल में मुसलसल जाना नस्लों के काम आता है। कई वाकयात हैं बड़ी बड़े मालदारों और दौलत, मिर्जा उमर, फरगाना, पूछा ये रिस्क दौलत कहां से मिला, ये माल चीजें कहां से मिली? हत्ता के बादशाहत मिल गई, बादशाहत मिल गई।
کہا کسی درویش کے ہاں آنا جانا تھا، ان کی محفل کی قدردانی تھی، ادب تھا، ان کی محفل کی قدردانی تھی، ادب تھا۔ اس محفل کی قدردانی اور ادب کی وجہ سے رب نے میرے لیے بخت کے، عزت کے، تونگری کے، دولت کے، رزق کے، صحت کے، راحت کے، رحمت کے، کرم کے، عطا کے فیصلے کر دیے۔ بس آنا جانا تھا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوہار کے پاس جاؤ گے کچھ نہ ملے گی، دھواں اور چنگاریاں تو مل ہی جائیں گے، اور خوشبو والوں کے پاس جاؤ گے کچھ نہ ملے گا تو خوشبو تو مل ہی جائے گی۔ ان اللہ والوں کی محفل میں دنیا بھی ملتی ہے، رزق، صحت بھی ملتی ہے، عزت، شان و شوکت بھی ملتی ہے، دنیا آخرت کے خزانے ملتے ہیں، دنیا آخرت کی عطائیں ملتی ہیں۔ خوش قسمت ہے جو اس محفل کو قدردانی سے لے، قدردانی سے آئے، قدردانی سے بیٹھے، ورنہ دنیا کی یہ گرمیاں حبس تو ساری زندگی چلیں گی، ایک وقت آئے گا ہم ختم ہوں گی، موسم تو چلتے ہی رہیں گے، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے۔ ہم ان مسائل سے کیسے نکلیں؟ ہم ان مشکلات سے کیسے نکلیں؟ زندگی کی ان پریشانیوں سے کیسے نکلیں؟ اور حزب البحر جو پڑھنے والے ہیں قسمت والے ہیں۔ حزب البحر میں نے کل کتنے گھنٹے دیے حزب البحر کے اوپر بات کرنے کے لیے؟ اندازہ کل کتنے گھنٹے؟ 5.5 گھنٹے مسلسل میں نے اس پہ بات کی کہ اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، اور اس کی تاثیر کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے۔ آج میں کچھ سوال آپ سے کروں گا، آپ کے سوال اور آپ کچھ جواب دوں گا۔ کبھی کبھی میں مہینوں سالوں کے بعد ایک چیز ایسی بھی لاتا ہوں کہ آپ کا سبق سنتا ہوں جو میں نے آپ کو دیا۔ کیا خیال ہے جو سبق دیا سنا بھی جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ جی اللہ والے، جو سبق دیا جائے اس کو سننا بھی چاہیے، اس کو سننا بھی چاہیے کہ سبق یاد ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ مجھے ایک چیز بتائیں، کوئی بھی لا علاج بیماری ہو، دنیا عاجز آ گئی ہو، عبقری تسبیح خانے نے آپ کو اس کے لیے کیا ٹوٹکا دیا، آپ نے آزمایا، بتائیں۔ ایک ہاتھ کھڑا ہوا، دوسرا ہاتھ، ادھر بھی ہاتھ ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں۔ پھر سوال ہے، کوئی لا علاج بیماری ہو، معالج عاجز آ گئے، عبقری اور تسبیح خانے نے آپ کو اس کا رستہ اور راہ دی اور آپ کو فائدہ ہوا، کیا بتائیں گے آپ؟ کیا تدبیر بتائیں گے؟ جی کہتے ہیں میں نے اپنے والدین پہ آزمایا ان کی لا علاج بیماریوں میں پانی میں پاؤں ڈال کے یا کہارو پڑھنا۔ کتنی تسبیح؟ 11 یا کہارو، کہ اللہ بیماری پہ قہر برسا دے، یا اللہ جادو جنات پہ قہر برسا دے، اے اللہ حاسد دشمنوں پہ قہر برسا دے، یا اللہ جنت نظر بد پہ اور میری تکلیفوں پہ وہ جتنی بھی لا علاج ہیں، اے اللہ تیرا نام بڑا ہے، بیماری بڑی تو نہیں، تیرا نام طاقتور ہے، بیماری طاقتور تو نہیں، اے اللہ تو عظیم ہے، تو گریٹ ہے، یہ بیماریاں تو چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو کہنے لگے پانی کے ٹب میں پاؤں ڈال کے اور میں نے 11 تسبیحاں پڑھی یا کہاروں کی اپنی والدین کے لیے نیت کر کے، اور اول آخر 11 بار درود شریف پڑھا، چاند دن چاند ہفتے پڑھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی تھی، 750 800 رہتی تھی۔ ان کا گھٹنا ٹوٹ گیا، ڈاکٹروں نے آپریشن بتایا، کمزور اتنے تھے آپریشن ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور اسی وظیفے سے اسی ٹوٹے گھٹنے کے ساتھ جڑ بھی گیا اور چل بھی رہے ہیں۔ جہاں انسان کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، جہاں انسان کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، وہاں صرف 2 چیزیں کام آتی ہیں، ایک عشق، ایک وظیفہ۔ عشق کا وظیفے سے کیا تعلق ہے؟ عشق کہتے ہیں یقین کو، عشق کہتے ہیں کامل ایمان کو، عشق کہتے ہیں کامل اعتقاد کو، عشق کہتے ہیں کامل ایسا اعتقاد
کہ ساری دنیا نفی کر رہی ہے، ساری دنیا نفی کر رہی ہے، عشق کہتے ہیں نہیں، جو ہے حق ہے، جو ہے سچ ہے، جو زندگی ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کا نام عشق ہے۔ اور وظیفہ یا قہارو، کہتے ہیں اسی ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ والد صاحب بالکل چل رہے ہیں، کوئی آپریشن نہیں ہوا، شوگر کنٹرول ہے، بیماریاں کنٹرول ہیں، بڑھاپے کا جوبن ہے، بڑھاپا اپنے طور پہ ہے، لیکن اللہ کے نام کی طاقت نے پر لگا دی ہے۔ اور کون بتائے گا کسی لا علاج بیماری کے لیے؟ جی کہتے ہیں درود شفا میں نے آزمایا، جو آج بھی پڑھیں گے اور آپ بھی میرے ساتھ ابھی بھی پڑھیں گے، کہنے لگے میں نے اس کو آزمایا ہے، درود شفا کو، جتنی بھی لا علاج بیماری ہو، جتنی بھی لا علاج تکلیف ہو، میں نے اس کو آزمایا۔ درود شفا ہر جمعرات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ آپ نے 3 دفعہ تو نہیں پڑھا، آپ نے لاکھوں دفعہ پڑھا ہے۔ تسبیح خانے کی عمارتیں بھری ہوئی ہیں، پھر یہاں نہیں، اس وقت یہ آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے، کہیں صبح دوپہر شام رات، پھر بعد میں لوگ اس کو سننے والے ہیں۔ یہ پورا نظام، پورا کا پورا نظام تسبیح خانے کا، یہ پورا نظام تسبیح خانے کا، اور یہ پڑھ رہا ہے یہ درود۔ اچھا، کوئی خلوص والا، کوئی شفقت والا، کوئی راحت والا، کوئی تقوی والا، کوئی ایمان والا، کوئی ولایت کا تاجدار، کوئی فقیر، کوئی دکھی، کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا، کسی نے خلوص سے پڑھا، کسی نے درد سے پڑھا، کسی نے ڈوب کے پڑھا، کسی نے غم سے پڑھا، کسی نے ہچکیوں سے پڑھا، کسی نے آنسوں سے پڑھا، اور کسی نے اللہ کے تصور کے سے پڑھا، کسی نے اللہ کے دھیان سے پڑھا۔ کیا خیال ہے یہ 1 دفعہ ہم نے پڑھا؟ کیا 2 دفعہ پڑھا؟ کیا 3 دفعہ پڑھا؟ نہیں نہیں، یہ ہم نے لاکھوں دفعہ پڑھا ہے، اور یہ پڑھا ہماری زندگی پہ اثر ڈال جاتا ہے، اور اللہ کے خزانوں سے راحت، شفا، کرم، فضل، عطا اور شفقت کے فیصلے کروا جاتا ہے۔ درود شفا، درود شفا ہر بیماری کا علاج ہے، ہر دکھ کا علاج ہے، ہر غم کا علاج ہے، درود شفا۔ اور کس کو تجربہ ہوا کسی بیماری کی، کسی تکلیف کے لیے؟ جی کہنے لگے آپ نے آفاسبتم اور اذان کا عمل بتایا تھا، کینسر کے مریض کو ڈاکٹروں نے کہا تھا چند دن کا مہمان ہے، ہم نے اس کو خوب پڑھنا شروع کیا، اب کتنا عرصہ پڑھا؟ کیا چند مہینے سارے گھر نے پڑھا۔ افحسبتم اور اذان کا مشہور تسبیح خانے کا عمل ہے۔ دیکھو بات سنو، میں اپنی دواؤں کی مشہوریاں نہیں کر رہا، میری دوا ہے، ہاں بھی تو نے استعمال کیا، انہوں نے کہ میں نے کیا، باہر سٹال لگا ہوا ہے، انہوں نے کہ آج اتنی دوائی بک گئی، میں کملی والی کی دواؤں کی مشہوریاں کر رہا ہوں، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے۔ میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میں انہی کی دواؤں کی مشہوریاں کر رہا ہوں، میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میں چوکٹ مصطفیٰ کا فقیر اور منگتا ہوں، میں انہی کے در کی مشہوریاں کر رہا ہوں، اور میری مشہوریاں بڑی دنیا میں پھیلی ہیں، اور میری مشہوریوں نے بڑی دنیا کو فیض دیا ہے، نفع دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈاکیا ہوں، میں فقط ڈاکیا ہوں، اور ان کے در کا میراثی ہوں، اور تحفہ کملی والے کا ہے، میں تو فقط ڈاکیے کی حیثیت سے دینے والا ہوں، اور پوری دنیا کو فیض مل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک مریض کو دیکھا بیمار پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر جادو ہے۔ عبداللہ بن مسعود صحابی میرے آقا کے غلام ہیں، وہ ساتھ تھے، آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے اس مریض کے اوپر پھونک ماری،
کچھ پڑھا اور اس کے کان میں پھونک ماری اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. میرے آقا نے پوچھا عبداللہ بن مسعود یہ کیا پڑھا تم نے؟ یا رسول اللہ آپ سے ہی تو سنا تھا، آپ سے سنا تھا. میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیتیں پڑھ دی ہیں. اب جواب سنیں میرے حضور نے کیا فرمایا. قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. اگر کوئی یقین سے پڑھے، بات یقین کی ہے، تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے، اگر کوئی یقین سے پڑھے. اور اذان فرمایا جہاں اذان پڑھی جاتی ہے، جہاں اذان پڑھی جاتی ہے وہاں بیماریاں جاتی ہیں، دکھ جاتے ہیں، جادو جاتے ہیں، شیطان جاتا ہے، نمرود جاتا ہے، فرعون جاتا ہے، حامان جاتا ہے. جہاں اذان پڑھی جاتی ہے نحوستیں جاتی ہیں، بے برکتیاں جاتی ہیں، اور عطائیں ملتی ہیں، پریشانیاں ٹلتی ہیں. یہ بڑا پرانا عمل میں بتا رہا ہوں آپ کو مسلسل. آج میں صرف بیماری کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ آپ نے بیماری میں تسبیح خانے سے کیا پایا. اور خوش قسمت ہے جو امانتیں لوٹا رہا ہے. امانتیں ملی پھر ان کو لوٹانا، امانتیں ملی پھر ان کو لوٹانا بہت کمال چیز ہے. ایک دم میرے پاس ایک بندہ آیا، نہیں وہ بندہ میرے ساتھ بخارا کے سفر میں تھا. مجھے کہنے لگا کہ قرضے ہیں، بیماریاں ہیں اور دکھ ہیں، بس باقی کچھ نہیں. قرضے ہیں، بیماریاں ہیں اور دکھ ہیں، باقی کچھ نہیں ہے. میں نے کہا باقی بچہ کیا ہے؟ قرضے ہیں، کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں اور دکھ ہی دکھ ہیں، باقی کچھ نہیں ہے. کوئی عطا کر دیں. میں نے کہا سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت پڑھ، اس میں تونگری ہے، اس میں صحت ہے، اس میں بیماریوں کا علاج ہے، اس میں دکھوں اور مسائل کا حل ہے. اور ایک بات میں آپ کو پتہ کی بتا دو، جو حزب البحر کا چلہ کرنے والے ہیں یا ان کے لیے خوشخبری سنا دو. حزب البحر کا چلہ کرنے والا جو وظیفہ بھی پڑھے گا وہ وظیفہ سیف بن جائے گا، تلوار بن جائے گا، کیونکہ اس کی زبان میں حزب البحر کی تاثیر اتنی آ جائے گی، اس کی زبان میں حزب البحر کی طاقت اتنی آ جائے گی، اس کی زبان میں حزب البحر کا کمال اور وجود اور برکات اتنی آ جائیں گے، جو وظیفہ بھی پڑھے گا پر تاثیر ہو جائے گا. تو میں نے اس سے کہا کہ ان 3 مسائل کے لیے تو بس چپ کر کے پڑھ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات. دن پڑھ، رات پڑھ، صبح پڑھ، شام پڑھ، باقی وظائف کرتا رہے، پر اس کو دیوانہ ہو کے پڑھ، دیوانہ ہو کے پڑھ. ابھی میں کوئی 2 ہفتے پتہ نہیں 3 ہفتے پہلے، بلکہ یہ شام کے سفر کے بعد بندہ مجھے ملا. میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے جی میرا حال پوچھنے کے لیے آپ کو بہت سارا وقت دینا ہوگا، اگر آپ دے دیں تو کیسے؟ میں کہنا نا وہ گلی میں اچانک مل گیا نا. میں نے کہا وقت نہیں ہے، کیا کروں، مجبور ہوں، میرے اوپر ذمہ داری ہیں، چلتے چلتے بتا دے. انہوں نے کہا جی چلتے چلتے اب یہاں عالم میرا یہ ہے کہ اتنا ہے کہ جتنا میں جھوٹ بولوں. میں نے کہا السلام علیکم، جا، بس میں نے یہی بات سنی، بات ختم. ہمیں تو اللہ سے مانگنا ہی نہ آیا، اللہ سے لینا ہی نہ آیا. اللہ کے خزانوں سے جو خزانے پڑے ہیں اور ہمارے لیے پڑے ہیں لینا ہی نہ آیا. اور اگر کسی کو اللہ کے خزانوں سے مل گیا، ہم دوربین لگا کے دیکھتے ہیں کہ شاید سونا بناتا ہے، ہیرا بناتا ہے، اور یا لوگ اس کو مال دیتے ہیں، لوگ اس کو چیزیں دیتے ہیں. ہمیں تو اللہ کے خزانوں سے لینا ہی نہ آیا. اور ایک بات بتاؤں، زیادتی ہم پیروں کی ہے، اس میں میں بھی شامل ہوں. پیر کہتا ہے میرے پاس آ، تھپکی دوں گا، میرے پاس آئے. اور تسبیح خانے کا پیر کہتا ہے میرے پاس نہ، اللہ کے پاس جا، کیونکہ میں مٹنے والا، میرا وجود ختم ہونے والا، اللہ نہ مٹنے والا، اللہ کا وجود ختم نہ ہونے والا. اس لیے تسبیح خانے کا پیر کہتا ہے یہ وظیفہ کرو گے، یہ تسبیح کرو گے، یہ عمل کرو گے، یہ ہو جائے گا. اور اللہ کہتا ہے
میں نے بندہ تیرے پاس بھیجا تھا بطور امتحان، تو نے اپنا نہیں میرے پاس بھیج دیا، یعنی کسی کو تسبیح، کسی کو دعا، کسی کو وظیفہ تو نے میرے پاس بھیج دیا۔ تیرا در خالی، میرا در بھرا ہوا، میں اس کو خالی نہیں بھیجوں گا، اور انشاءاللہ اس کو مالا مال کر دوں۔ اور کون بتائے گا بیماری میں کس کو کیا ملا؟ کسی وظیفے اور تسبیح سے۔ جی بولیں زور سے بولیں جی۔ کون سا عمل؟ ہاں، کہتے رسولی ہو گئی تھی، ٹیومر رسولی ہو گئی تھی، مخدوم صاحب والا عمل پڑھا، صبح شام دم کیا، 1-1.5 ہفتے میں ٹھیک ہو گئے، رسولی ہو گئی، چھاتی کا کینسر ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں جہاں انہوں نے ہاتھ لگایا ہے وہاں رسولی ہو گئی، چھاتی کا کینسر ہو گیا، اور مختوم صاحب والا عمل کیا۔ کراچی میں طارق روڈ پہ میں کئی سال پہلے فیز 6 میں کرتا رہا، جگہ تھوڑی ہو گئی، پھر اور 1-2 جگہ، آخری طارق روڈ پہ میں جاتا تھا ہر مہینے ملاقاتیں کرنے، پھر اس کا رش بھی بڑھ گیا، میں نے معذرت کر لی۔ باہر میں راستے میں شام ہو رہی تھی، میری سواری کا وقت تھا، میں نے لاہور آنا تھا، گاڑی لے کے میرے ایک مخلص انتظار کر رہے تھے، بہت سے حضرات ایسے تھے، میں نے ان سے معذرت کی کہ میں ملاقات نہیں کر سکوں گا، کئی سال پہلے کی بات۔ باہر آیا نا، میں نے ایسے دیکھا ایک بندہ کھڑا تھا، میں نے کہا جلدی کرو میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ گاڑی میں وہ گاڑی والے تھے یا میں تھا یا میرے پاس ایک چھوٹا سا بیگ تھا، اس کو بٹھا دیا، میں نے کہا جلدی چلو گاڑی میں۔ اب گاڑی میں ہم چلے ایئرپورٹ، تو میں نے اس سے پوچھا، نہیں بعد میں مجھے خیال آیا، میں نے کہا بہت سے بندے کھڑے تھے، میں نے اس کو کیوں بلایا؟ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بہت سے بندے کھڑے تھے، میں نے تجھے کیوں بلایا؟ پٹھان تھا، اس کا نام تھا سبحان اللہ خان، سبحان اللہ خان اس کا نام تھا، مجھے یاد ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیوں بلایا؟ کہ تم نے ہمیں بلانا تھا نا۔ اکڑ گیا پٹھان، اکڑ گیا، کہہ رہے تم نے ہمیں بلانا تھا نا یارا، ہم گاڑی میں بیٹھے تمہارا، تم کیوں نہ بلاتا؟ کہنے لگے ہم نے تمہارا عمل کیا تھا تمہارے اوپر۔ جس شخص کو بیماری ہو اول آخر 3 دفعہ درود شفا پڑھے، جو ہم نے پڑھا ہے، 1 دفعہ سورت فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 3 دفعہ سورت قل ہو اللہ بسم اللہ کے ساتھ، بس یہ پڑھ کے حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کرے، اور ان کی روح کے وسیلے سے اپنی دعا کے لیے اپنی بیماری پہ دم کر دے۔ یہ عمل ہے جو ہماری تسبیح خانے میں مخدوم صاحب والا عمل مشہور ہے۔ اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورت فاتحہ، 3 دفعہ قل ہو اللہ، یہ پڑھ کے اس کا ثواب حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کریں، اور ان کے وسیلے سے دعا کریں یا دم کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں یا دم کریں، بہت طاقتور عمل ہے، بیماریوں کے لیے بہت طاقتور۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کو کوئی تکلیف ہے، ہر بندے کو کون سا ہے، میں روحانی دسترخوان لگا رہا ہوں، روحانی دسترخوان پہ بے شمار چیزیں ہیں، آپ کو جو ڈش پسند ہو اس میں سے ہاتھ ڈال کے کھا لیں، یہ روحانی دسترخوان ہے، جو چیز آپ کو پسند ہے آپ اسی میں سے چن لیں۔ یہ نسوار نہیں ہے، 70 چیزیں کیا خیال کرنا، بعض اوقات علم نہیں ہوتا، کہہ رہے کہ نسوار منہ میں رکھیے۔
اور کون بتائے گا کسی عمل کا فائدہ؟ مختصر بات کرو نا، عمل بتاؤ۔ ہاں، بھتیجے کو بہت زیادہ بخار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، لیکن جب اللہ اکبر 3 تسبیح پڑھی، آپ کو یاد ہے میرا یہ اپنا تجربہ ہے، وہ بھی جو میں نے بتائے وہ بھی میرے تجربے ہیں۔ میں فجر کی نماز میں نہ گیا، ایک ہمارے بابا جی تھے تایا جی احمد حسن رحمت اللہ علیہ، پرانے بوڑھے رانگڑ تھے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ کیوں نہیں آئے؟ میں کہ جی بخار تھا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ 300 اونٹ صدقہ کر دیتا بخار ٹھیک ہو جاتا۔ میں دیکھوں 300 بکریاں بھی نہ ہو جا سکیں، 300 مرغیاں بھی نہ ہو سکیں، چلو 300 انڈے ہو وہ بھی نہ ہو سکیں، 300 اونٹ۔ تایا جی بڑے سنجیدہ بابے تھے، پرانے بابے تھے، بڑے عجیب انسان تھے۔ کہنے لگے حدیث میں آتا ہے ایک بار اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس کے فضائل بہت ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کو اتنا دیتا ہے کہ اس نے ایک اونٹ ذبح کیا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کو تقسیم کیا اور اللہ نے قبول کر لیا، ایک اللہ اکبر پہ ایک اونٹ صدقہ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو مجھ سے تایا جی کہنے لگے 300 دفعہ اللہ اکبر کر دیتا اور 300 اونٹ تیرے صدقہ ہو جاتے، صدقہ بلاؤں کا رد، صدقہ بیماریوں کا رد، صدقہ آفتوں کا رد، صدقہ گناہوں کا رد، صدقہ مصیبتوں کا رد، صدقہ پریشانیوں کا رد، تو صدقہ کر دیتا 300 اونٹ۔ بات ٹھیک ہے، میں کیا کیا، اسی وقت بیٹھ کے میں 300 تسبیح اولا کر 3 دفعہ درود شریف، اللہ اکبر، اللہ، تصور کے ساتھ پڑھنا، تصور کے ساتھ پڑھنا اور توجہ کے ساتھ پڑھنا اور ڈوب کے پڑھنا، جیسے آپ حزب البحر پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ایسے تصور کے ساتھ، ایسی توجہ کے ساتھ اور ایسے ڈوب کے پڑھنا۔ اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، بیماری چھوٹی ہے، اللہ تو بڑا ہے، کینسر چھوٹا ہے، اللہ تو بڑا ہے، بخار چھوٹا ہے، اللہ تو بڑا ہے، میری تکلیف چھوٹی ہے، اللہ تو بڑا ہے، میرے عیب چھوٹے ہیں، اللہ تو بڑا ہے، میرا روگ چھوٹا ہے، اللہ تو بڑا ہے، میرا جادو جنات چھوٹے ہیں، اللہ تو بڑا ہے، یہ نظر بد چھوٹی ہے، یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، تو سب سے بڑا ہے۔ بڑا ہمیشہ چھوٹی چیزوں پہ غالب آ جاتا ہے اور بڑا ہمیشہ چھوٹی چیزوں پہ غالب آ جاتا ہے، اور ہمیشہ غلبہ بڑے کا ہوتا ہے۔ اور ایک تو اس تصور کے ساتھ، اور دوسرا تصور کہ میں ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھ رہا، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہو گیا، بس ہو گیا۔ اب اس تصور کے ساتھ 3 تسبیحاں پڑھ اللہ اکبر کی، کیا خیال ہے کتنی دیر لگتی ہوگی؟ 5-7 منٹ لگتے ہیں، اور 5-7 منٹ میں زندگی کے فیصلے ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، صبح شام پڑھ لیں 3 تسبیحاں بلا کر 3 دفعہ درود شریف۔ کمال بہت زیادہ ہے، تاثیر بہت زیادہ ہے۔ ایک صاحب کا میرے پاس خط آیا، میں اس رخ کا سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، اس میں اس نے لکھا کہ میں نے یہ 3 تسبیحاں ہر نماز کے بعد پڑھنی شروع کر دی، ابھی چند دن ہی پڑھا تھا، میں نے رات کو خواب دیکھا تو مجھے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ یہ 3 تسبیحاں نہ پڑھ، جو مانگے گا تجھے ملیں گے۔ میں نے کہا اگر میں پڑھ لوں پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے تم جب یہ 3 تسبیحاں پڑھتے ہو اللہ اکبر کی، ہر اللہ اکبر انگارہ بن کے ہمیں لگتا ہے اور ہمیں جلا دیتا ہے اور ہمارا سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ تو کہا، میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم کالے جنات ہیں۔ تو میں نے کہا پھر تم چلے جاؤ۔ کہا ہمیں ایک عامل نے، کالے عامل نے مسلط کیا ہوا ہے، ہم بے بس ہیں، ہم جائیں گے نہیں۔ میں نے کہا کس چیز پہ مسلط کیا ہے؟ کہا تیرا برباد کرنا، تیرا کخ نہ رہے تو کچھ نہ رہے، تیرا سب کچھ ختم ہو جائے، تو تجھے برباد کرنے کے لیے مسلط کیا ہے، تو یہ نہ پڑھ۔ کہا کہ اس کے بعد خواب ختم ہوا، میرا اس وظیفے پہ یقین بڑھ گیا، میرا اس وظیفے پہ یقین بڑھ گیا کہ میں نے اب اس کو پڑھنا ہے، زیادہ پڑھنا ہے اور پہلے سے زیادہ پڑھنا ہے۔
آج پرانی بھولی بسری کہانیاں زندہ کر رہا ہوں. آج آپ کے سبق سنا کے آپ کو بتائے ہوئے سبق آپ سے سن رہا ہوں. اچھا جی، اب ایک اگلا موضوع ہے. یہ موضوع پہ تو انشاءاللہ بہت زیادہ بولیں گے. کوئی مشکل ایسی ہے، ناممکن ایسی ہے، پھنس گئی ہے، اٹک گئی ہے، آپ کہتے ہیں اس کا دنیا میں کوئی حل نہیں. عبقری تسبیح خانے نے آپ کو وظیفہ دیا، آپ کہتے ہیں میں نے بارہا آزمایا، یہ کیا اور اسی وقت میرا کام ہو گیا. بولیں کس ترتیب سے؟ کتنی بار آزمایا؟ بہت دفعہ آزمایا. کہتے ہیں یا خالص یا مخلص یا خلاص بحق ابن عباس مہتر الیاس بند خلاص. میں نے آپ کو روحانی کلاس میں بتائی تھی یہ بات، پتہ نہیں کون سی روحانی کلاس تھی، مجھے یاد نہیں. 2021 والی روحانی کلاس میں یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. کہتے ہیں میں کتنی دفعہ 11 بار پڑھ لیتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب بولے یا خالص یا مخلص یا خلاص بحق ابن عباس مہتر الیاس بند خلاص. کا میں پڑھتا ہوں اور میرے کام ہو جاتے ہیں. 11 دفعہ پڑھتا ہوں، مشکل حل ہو جاتی ہیں. 11 دفعہ پڑھتا ہوں، مسائل حل ہو جاتے ہیں. 11 دفعہ پڑھتا ہوں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اٹکی ہوئی زندگی میں سلجھاؤ آ جاتا ہے. اور کون بتائے گا؟ کہتا ہے کہیں لڑائی ہو رہی ہو، اتے تلے ببھوڑا کر، کہیں بھی لڑائی ہو رہی ہو. سورۃ النساء کی یہ آیت ہے، واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا. میں کہتا ہوں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ بیٹی کو نہیں بسانا، اور فیصلہ کر لیا ہو کہ گھر نہیں بسنا، فیصلہ کر لیا ہے کہ گھر میں جھگڑے کبھی نہیں جانے، فیصلہ کر لیا ہے کہ گھر میں بے سکونی ہمیشہ رہنی ہے، اور یہ دشمنوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ گھر کے اندر ذلت ظلمت رہنی ہے، اور یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر وقت تو تکرار رہنی ہے. یہ آیت واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، اس آیت کو پڑھ کے دیکھ. آپ کو کیا فائدہ ہوا اس آیت کا؟ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو کہتے ہیں، یا کہیں بھی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، چند بار پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. ایک دوسرے صاحب کہتے ہیں طلاق تک کی نوبت آ گئی ہو، فیصلہ یہ ہو گیا ہو کہ طلاق تک کی نوبت آ گئی ہو. سورۃ النساء کی یہ آیت پڑھ کے دیکھ، اس کی رحمت کو آزما کے دیکھ، یقین کی دنیا کے ساتھ چل کے دیکھ، اللہ کی نعمت اللہ کی عظمتوں کے ساتھ پڑھ کے دیکھ. اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. سن لو ایک بات کو غور سے، آج بھی اور قیامت تک بھی اور قیامت سے پہلے بھی اور آج کی لمحے میں، آج کے لمحے کے بعد بھی، آج کی رات میں، کل کی صبح میں، پھر کل کی صبح میں، کل کی رات میں، ہر رات ہر صبح میں اور قیامت تک وہی کی برکت باقی رہے گی، وہی کی برکت باقی رہے گی، وہی کی برکت باقی رہے گی. قرآن وہی ہے، وہی کی برکت باقی رہے گی. یہ آیت آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، غصے کی آگ، کینے کی آگ، بغض کی آگ، نفرت کی آگ، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے یہ آیت. آج موتی میں آپ سے ہی سن رہا ہوں، آپ کے موتی آپ سے لوٹا رہا ہوں. کیا خیال ہے یہ سلسلہ جاری رہے یا بند ہو جائے؟ موتی بڑے بڑے طاقتور مل رہے ہیں اور زندگی میں کام آنے والے مل رہے ہیں. موتی جو زندگی میں قدم قدم پہ کام آئے، قدم قدم پہ راحتوں کا ذریعہ بنے، اور قدم قدم پہ مسائل کو ٹلوانے کا ذریعہ بنے، اور ناکامیاں ختم کرنے کا ذریعہ بنے. یہ موتی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا. اس آیت کے فائدے کسی اور کو ملی ہوں تو بتا دیں. کیا
کہہ رہے جھگڑا ہو رہا تھا، 2-3 دفعہ واقعات میرے سامنے آئے، یہ پڑھا اور ختم، اور کسی کو فائدہ ملا۔ لڑکی ناراض ہو کے بیٹھی تھی، طلاق تک نوبت تھی، یہی وظیفہ بتایا اور سارے گھر نے پڑھا، آج ہنس رہی ہے، بس رہی ہے، خوش ہے، خوشحال ہے، برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوں ایک بات پہ، میں بہت پریشان ہوں ایک بات پہ، طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہیں، گھروں میں روٹنے کی شرح بڑھ رہی ہیں، جدائیاں آپس میں بڑھ رہی ہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ اس لیے میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کے پاس کوئی نقش تعویذ کوئی عمل ہو، ابھی بھی حزب البحر کے دوران بھی مجھے لکھ کر دیں، اس منبر کے یہاں بیٹھیں، یہاں یہی مجھے لکھ کر کاغذ پکڑائیں، نیچے اپنا نام، موبائل، صاف صاف کوئی نقش کوئی تعویذ کوئی ایسا عمل جو طاقتور ہو۔ طلاقیں بڑھ رہی ہیں، جھگڑے بڑھ رہے ہیں، اس آیت کا اور کوئی فائدہ کسی کو ملا ہو؟ جی کہہ رہا میرا ذاتی تجربہ ہے گھر کا، کہ گھر میں جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں میں یہی آیت پڑھتا ہوں، گھر کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں 11 مرتبہ۔ پانچ سال سے روٹھ کے بیٹھی تھی اپنے گھر، یہی وظیفہ کیا اور مسلسل کیا، اور اللہ کے فضل سے گھر بس گیا۔ یہی واللہ اشد باسا واشد تنکیلا۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے، اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے، خاص طور پہ جہاں نفرتیں ہوں، جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، آپس میں نفرتیں ہوں، انتقام ہو، کینہ ہو، بغض ہو۔ اور کون بتائے گا اس کے فائدے؟ جی اونچا جی ہاں، 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں نے ان کے اوپر یہ پھونکا، ان کی لڑائی ختم ہو گئی، ان کی لڑائی ختم ہو۔ جی ہاں جی بتائیں جی، آپ بھی بتا رہے تھے۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا بتائیں، اونچا بولیں گے زور سے۔ ہاں جی آپ، ہاں کہتے اگر کسی کو زیادہ غصہ آتا ہو تو یہ آیت پڑھیں 11 بار تو غصہ ختم ہو جاتا۔ اور میں نے تو اس کو بلڈ پریشر پہ بڑا آزمایا ہے، میں نے تو اس کو ٹینشن میں بہت آزمایا ہے، میں نے اس کو گالیوں میں بہت آزمایا ہے۔ جو چاہتا ہے میری زبان سے گالیاں چلی جائیں، جو چاہتا ہے میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے، جو چاہتا ہے میرے منہ سے بعض اوقات ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں جس کا بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، یہ آیت اس کے لیے بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے۔ کہنے لگے میرے اوپر نیند کا غلبہ تھا، درس کے دوران میں نے آزمایا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا، میرے اوپر نیند کا غلبہ ختم ہو گیا۔ نیند کا غلبہ ہوگا، برتن اوندھا ہو جائے گا، برتن اوندھا ہو جائے گا، بارش کا قطرہ نہیں گرے گا، یاد رکھیے گا۔ آج اور موتیوں کو بھی ہم چھیڑتے ہیں اور موتی بھی بانٹتے ہیں۔ جی اصل میں ہے پشتو والا اور اردو بول رہا ہے پشتو میں۔ کہاں سے آئے؟ وزیرستان سے۔ چلو جو تم نے بتایا سارا ٹھیک ہے، ٹول ٹھیک ہے یار، بس جو بتایا آخر فائدہ ہی تو بتایا نا، اسی آیت کا فائدہ بتایا۔
او کنا، اس آیت کا فائدہ بتایا، لہذا اس آیت کا فائدہ ٹھیک ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے. مخلص آدمی، مخلص آدمی. اچھا، اب ایک سوال اور ہے، ایک سوال اور ہے. آپ چاہتے ہیں میں متقی بن جاؤں، تنہائیوں کی غلاظتیں، تنہائیوں کی نجاستیں، تنہائیوں کے عیبوں سے بچ جاؤں اور اللہ کے ساتھ میرا تعلق بن جائے، گناہوں سے بچ جاؤں، اس کے لیے کون سا عمل آزمایا؟ بیت الخلا کی دعا. وضاحتیں بعد میں کرتا ہوں، میں لکھتا جاؤں گا پھر اس کی وضاحت کروں گا. ایک نے بتایا بیت الخلا کی دعا، آپ لکھتے جائیں بیت الخلا کی دعا. اور فرض نماز کے بعد آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے سورت الحاق و متکاثر کتنی دفعہ؟ ایک بار. یہ تو وہ ہے جو دیوار اور غیر محرم کو ایک ہی کر دے. بس فرض نماز کے بعد آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے صرف ایک بار سورت الحاق و متکاثر. جو چاہتا ہے میری تنہائیاں پاک ہو جائیں، جو چاہتا ہے میرا کفن سفید ہو تو میرا اندر بھی ایسے سفید ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا تعلق، کملی والے کا فیض، محمد آل محمد، اصحاب محمد کی محبت مل جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، جو چاہتا ہے کہ میری آنکھوں سے بد نظری ختم ہو، میری آنکھیں کھوٹ دیکھنا چھوڑ دیں، اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے. کیا عمل؟ نماز کے بعد سورت الحاق و متکاثر ایک دفعہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ لیں. کچھ عرصے کے بعد اس کا رزلٹ دیکھیں، اس کا کمال دیکھیں، اس کی تاثیر دیکھیں. سورت الحاق و متکاثر، آپ نے بیت الخلا کی دعا بتائی، اور اس کے بعد دوسرا کس نے کیا بتایا؟ سورت الحاق و متکاثر بتایا. ہاں، ناف پہ انگلی رکھ کے، اور عصر کی نماز کے بعد جو بندہ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، جو بندہ پڑھے گا سانس روک کے جتنی دفعہ بھی، اس کے فائدے کون بتائے گا؟ کون بتائے گا اس کے فائدے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ معرفت ملتی ہے، اور نظروں کی حفاظت ملتی ہے. اور میں بتاؤں اس کا فائدہ، جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے جتنی دفعہ سانس روک کے پڑھ سکے، جتنی دفعہ پڑھ سکے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، بس یہ آیت مبارکہ ہے چھوٹی سی، جتنی دفعہ پڑھ سکے، اللہ جل شانہ مرنے سے پہلے اسے اپنا مقام ولایت دکھائیں گے. سن لیں میری بات کو غور سے، اللہ جل شانہ مرنے سے پہلے اسے اپنا مقام ولایت دکھائیں گے، اور وہ ولایت کا سچا مقام دیکھے گا، اور وہ ولایت نہیں اپنا جنت میں گھر دیکھے گا. اور جنت میں گھر نہیں، جنت میں گھر نہیں، اگر جو بندہ اس کو طاقت توجہ سے عصر کی نماز کے بعد کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی پڑھنا نہیں بھولے گا، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہونا بھی دکھا دے گا اور ولایت دے گا. دولت، چیزیں جتنی بھی ہو جائیں، سیاسی عہدے ہو جائیں، مال ہو جائے، دولت ہو جائے، جتنا بھی ہو جائے، مصروف ہو جائے، لیکن وہ ولی ہوگا اور اللہ کی ولایت میں شامل ہوگا. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، نماز عصر کے بعد. اور اگر تنہائیوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، پھر انگلی رکھ کے ناف میں اس کو نماز عصر کے بعد پڑھے، اور پڑھے کتنا؟ جتنے چند بار، جتنی دفعہ پڑھ سکے، جتنی دفعہ پڑھ سکے سانس روک کے. ہاں جی، اور بتائیں تنہائیوں کو پاک کرنے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 66 بار. ہاں بیٹی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کب پڑھنا ہے؟ صبح سوتے ہوئے، رات کو اٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے. کتنی بار؟ 11 بار. کمال چیز ہے، بہت کمال چیز ہے. اور جو اذان اور اقامت کے درمیان، اذان ہوئی، غور سے سننا،
اور اقامت کے درمیان جتنا وقت 5 10 20 منٹ کا وقت ہے، جو اذان اور اقامت کے درمیان میں یہ دعا پڑھے گا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ یہ پڑھے گا اس کو 4 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام اللہ یہ دیں گے کہ اللہ خطرناک بیماریوں سے بچائیں گے۔ دوسرا انعام اللہ یہ دیں گے، اللہ اس کی تنہائیوں کو پاک کر دیں گے۔ تیسرا انعام اللہ یہ دیں گے کہ شر پھیلانے والے منتقم مزاج شریر لوگ اس سے اللہ دور کر دیں گے۔ اور چوتھا انعام اللہ یہ دیں گے کہ اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدنیا۔ ایک روایت یہ ہے، اور ان کی روایت ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ چھوٹے چھوٹے موتی جی، ایسے گناہ جو بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے چھوٹتے نہیں، وہ صرف کہف پڑھے۔ کہف، اصحاب کہف کا نام آتے ہی شیطانی اور نفس کی طاقتیں ایسے ختم ہو جاتی ہیں کہ بجھ جاتی ہیں۔ جی اونچا بولیں، اونچا بولیں جی، آپ ان کی بات کو ہی پہنچا دیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اور بتائیں جی۔ کہتے ہیں نماز با جماعت نہ چھوٹنے دے جی۔ کہنے لگے جو کشف المحجوب کے درس سنتا ہے اللہ اس کو ولایت دیتا ہے۔ ہمارے نیٹ پہ پڑھے ہیں عبقری تسبیح خانے کے، یا مانے ہو جو کثرت سے پڑھتا ہے اس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، نیکی آ جاتی ہے۔ یا باعث ہو یا نور ہو جی، سورت قریش ایک تسبیح صبح شام پڑھنے سے اللہ تقوی دیتا ہے، طہارت دیتا ہے۔ اور جو بندہ سوتے وقت دل پہ ہاتھ رکھ کے صرف 11 بار پڑھے یا باعث ہو یا نور ہو، کیا پڑھے؟ کتنی دفعہ پڑھے؟ اس کے فائدے میں نے سال ہر سال سے بتائے ہیں۔ آپ میں ہے کوئی بندہ جو اس کے فائدے آزمودہ بتائے کہ میں نے آزمایا، اس کا مجھے یہ فائدہ ملا، یا باعث ہو یا نور ہو؟ کون بتائے گا؟ ایک کہتے ہیں عبادت میں دل لگتا ہے، نیکی میں رغبت ہوتی ہے، دل کا سکون ملتا ہے اور سکون کی نیند آتی ہے۔ ایک بندہ یہ بتا رہا، کہتے ہیں فجر کے لیے خود آنکھ کھلتی ہے، دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول زندہ رہتا ہے اور قلب جاری رہتا ہے جی۔ دوسرے بندے تیسرے کہتے ہیں فجر کی نماز نصیب ہوتی ہے، کہہ رہے دل کی دھڑکن تیز ہو، کوئی دل کی بیماری ہو تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ صرف 11 دفعہ جو دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے گا، یا باعث ہو یا نور ہو، اور تہجد کی نماز ملتی ہے اس کو بغیر مشقت کے، اور وسوسے دل سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور بولیں ہاں جی بتائیں، یا باعث ہو یا نور ہو۔ میں بتاؤں ایک اگلے فائدے، اصل میں دور کھڑے ہیں آوازیں نہیں آ رہی ہیں، وہ بھی کھڑے ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، اگر پنکھے اور ایگزاسٹ بند کرتے ہیں تو بندے اگل جائیں گے۔ بڑے بڑے ایگزاسٹ چل رہے ہیں تب جا کے یہ بات تو حد سے بہت زیادہ۔ اس کے اور فائدے بتاؤں، ڈپریشن اس وقت آخری درجے کا ہے، جو چاہتا ہے اس کا ڈپریشن ختم ہو، انزائٹی ختم ہو، اسٹریس ختم ہو، ٹینشن ختم ہو، دل کو سکون ملے، دل کو راحت ملے، دل کو چین ملے، اللہ کی محبت ملے، عشق مصطفیٰ ملے، اور با کمال ہستیوں کی خواب میں زیارت ہو اور بڑی بڑی ہستیوں کا فیض ملے، تو وہ بندہ سوتے وقت دل پہ ہاتھ رکھ کے صرف 11 دفعہ ہر حالت میں وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھے، یا باعث ہو یا نور ہو۔ کمال چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ میں سالہ سال سے اس ٹوٹکے کو، اس روحانی وظیفے کو پھیلا رہا ہوں، سالہ سال سے اس کے بڑے کمالات دیکھے میں نے۔ آج ٹینشن کا دور ہے، دل بجھا ہوا ہے،
جسم بجھا ہوا ہے، طبیعت بجھی ہوئی ہے، حالات بہت زیادہ، مال ہے تو پریشان، مال نہیں تو پریشان، اولاد ہے تو پریشان، اولاد نہیں تو پریشان، یا باعث ہو یا نور ہو۔ اور کون بتائے گا یا باعث ہو یا نور ہو کے فائدے؟ یا باعث ہو یا نور ہو۔ ہاں ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اس میں انہوں نے نا ایک سب سے پہلی جو چیز بتائی ہے وہ سورۃ التکاثر بتائی ہے۔ جو بندہ کسی اپنے مرحوم کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا، آپ اس کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں، اس کو پھر دوہرا رہا ہوں کیونکہ آج ہم اپنے سارے پرانے سبق دوہرا رہے ہیں۔ چلو سارے تو نہیں دوہرائیں گے، کچھ تو دوہرا لیں گے۔ 4 رکعت نماز نفل سوتے وقت پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر ملائے۔ یہ عمل زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ کا ہے۔ 4 رکعت نماز نفل پڑھے، اکٹھی پڑھے، 4 رکعت نفل اکٹھی پڑھے، اور ہر سورۃ فاتحہ کے بعد ایک دفعہ سورۃ الہاکم التکاثر ملائے، سلام کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ جس ہستی، جس بزرگ، جس بڑے، کسی عزیز رشتہ دار سے ملاقات کرنی ہو جاتی۔ ہمارے ہاں یہاں لاہور میں مغل پورہ میں لال پل ہے، وہاں ایک قتل ہو گیا رمضان میں۔ ہمارے یہاں ریلوے کے ایک آفیسر آتے تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہم بیٹھے تھے اپنے دفتر میں تو تذکرہ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں جوان آدمی کو کس نے قتل کیا، تو کہنے لگے میں نے انہیں بتایا کہ ہماری تسبیح خانے میں مرشد بتاتے ہیں کہ یہ عمل کر لیں، آپ کر کے اس جوان سے خود پوچھیں تجھے کس نے قتل کیا، اس جوان سے خود پوچھیں۔ کہا انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے رہے۔ جوان نے آ کے خواب میں بتایا یہ بندہ ہے، اس کے پاس یہ ہتھیار تھا، اس نے فلاں جگہ چھپایا ہے، اس نے پکڑا ہے، اس نے قتل کیا ہے، فلاں ہے فلاں، اور ہر چیز بالکل سامنے آ گئی، خود مقتول نے بتایا۔ اور سورۃ الہاکم التکاثر کے اور کمالات آپ نے دیکھے ہیں کہ جو نماز کے بعد ایک بار پڑھ لے گا اللہ پاک جل شانہ اس کی تنہائیوں کو پاک کر دے گا۔ آج کے بعد یہ ایک بار پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، کتنی بار؟ اور کسی کو یاد نہیں تو وہ کب یاد کرے گا بتائیں؟ پھر آج یاد کرے، کل یاد کر لے، چلو پرسوں یاد کر لے، 3 دن دیتا ہوں، 3 دن کے بعد یاری ختم، 3 دن نہیں، یاد کر لیں، جس کو یاد نہ ہو کر لیں، لیکن میرا کمیشن، میرا چندہ جو ہے میرا مسلسل دھندا، کام ہے آج کل ذرا تھوڑا سا مندہ، کیا میرا اور میری نسلوں کا اس میں حصہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ ورنہ میں اجازت نہیں دوں گا۔ میں سندھ گیا، اندرون سندھ، ایک بندہ نا حامیم لایون سارون کے مجھ سے اس نے اجازت لی کہ حامیم لایون سارون جو پڑھے گا قاتلانہ حملہ، گن پوائنٹ، اغوا برائے تاوان، اور اس کے علاوہ بہت بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں، لا علاج، بڑے فائدے ہیں۔ تو مجھ سے کہنے لگا، میں نے کہا مجھے ایک صاحب کہنے لگے اس یہ لوگوں کو بھی بتاتا ہے اور پیر بن گیا ہے، اور اس کے بعد حامیم لایون سارون کے بہت فائدے ہیں۔ میں نے اس کو بلایا تو میں نے کہا کہ فائدے بتاؤ، کہنے سائیں بہت فائدے ہیں۔ میں کہا فائدے بتاؤ، کہنے سائیں بہت فائدے ہیں۔ میں کہا فائدے بتا، فائدے مجھے نہ بتا۔ اچھا، میں نے کہا میں نے اپنی اجازت واپس لے لی۔ اس نے میری بات کو کچھ نہ سمجھا۔ دوسرے دن آیا تو روئے، میں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں صبح جاتا ہوں فجر کی اذان دینے کے لیے، کتے سر اٹھاتے ہیں، میں یہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کتے سر نیچے رکھتے ہیں۔ آج کتوں نے سر اٹھایا، میں نے بہت پڑھا پر کتوں نے مجھے بڑا ذلیل کیا، اجازت سائیں واپس کر دے۔ میں کہ نا، تو بخیل آدمی ہے، تجھے میں نے بتایا، پھر میں نے بتا کے تجھے فائدے تجھ سے پوچھے، پھر فائدے پوچھنے کے بعد کہا کہ مجھے فائدے بتا، تو مجھے فائدے بتانے کو تیار نہیں، اب فائدے بتا اور میں سنوں نا۔ میں کہنا میں اب نہیں سنتا۔
تو بتائیں پھر الحاقکم التکاثر میں میرا اور میری نسلوں کا حصہ ہوگا انشاءاللہ؟ اور اس کو نہ چھوڑیں، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کو نہ چھوڑیں۔ اور کتنے خوش قسمت انسان ہیں جو حزب البحر کا چلہ یقین، توجہ، دھیان پوری محنت کر کے کر رہے ہیں، 2 دن باقی ہیں، اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ جب چلہ حزب البحر کا پوری شرائط کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ کریں گے۔ ان سے پوچھیں کہ پھر وہ جو ایک وظیفہ بھی پڑھیں گے وہ 1.25 لاکھ 1 کروڑ پتہ نہیں کتنی اس کی تاثیر ہوگی۔ حزب البحر، حزب البحر کے پڑھنے والے کی تاثیر، کمال، بہت زیادہ، بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ بیت الخلاء کی دعا، بیت الخلاء کی دعا۔ آپ کبھی جن سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ بولیں، جن سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ بیٹھے ہیں، کھڑے کیوں؟ جن سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں بیت الخلاء کی دعا کا اہتمام کریں۔ یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، نیک جن دوست بن جاتے ہیں، بدکار جن معافیاں مانگتے ہیں۔ بیت الخلاء کی دعا، اور جب سے اٹیچ بات آئے ہیں یاد رکھنا، اور میری باتوں کی اگر سائنس چاہتے ہو، میں ایک سوال کر رہا ہوں اور آپ کو ایک درخواست کرو، اگر میری باتوں کی سائنس چاہتے ہو کہ کیا میری باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ میری باتیں ہیں یا انگریز بھی ان باتوں کو مانتے ہیں؟ کیونکہ ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ انگریز کی بات اگر ہے تو ہماری بات طاقتور ہو جاتی ہے، ہماری بدقسمتی ہے۔ تو پھر ہماری ایک لائبریری ہے، اس کا نام ہے جادوئی لائبریری، اپری کی ویب سائٹ پہ پڑی ہے، اس کو اٹھائیں، جس میں سینکڑوں کتابیں میں نے انگریزوں کی جمع کی ہیں، صرف انگریزوں کی کتابیں جمع کی ہیں، سینکڑوں، اور ہر کتاب کا موضوع یہی ہے کہ انگریزوں پہ جنات ہوئے، ان پہ جادو ہوئے، ان پہ نظر بد ہوئی، ان کے ساتھ کوئی انہونا واقعہ ہوا، ان کے ساتھ کوئی پراسرار زندگی اور دنیا ہوئی، اور انگریز نے اس کے ساتھ کیا کیا، انگریز نے کیا کیا، یہ انگریز کا واقعہ انگریز کی زبانی خود سنے۔ اب میں اس کی ایک دعا کی تاثیر بتا رہا ہوں، بیت الخلاء کی، بیت الخلاء کی دعا کی تاثیر بتا رہا ہوں۔ دلی میں ایک امراء کا علاقہ تھا کہ جہاں سارے بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں تھیں، مالداروں کا علاقہ تھا، مالداروں کا علاقہ۔ میں نے اس کا ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، اسی کا دوسرا واقعہ سنا رہا ہوں، پہلے بھی ایک سنایا تھا۔ آگ لگ گئی، بنگلے اور کوٹھی میں آگ لگ گئی، اور آگ اتنی بھڑکی کہ آگ اس بنگلے، انگریز کے بنگلے کی طرف آ رہی تھی۔ مسلمان ملازم تھا، وہ بھاگا بھاگا آیا اور آ کے کہنے لگا کہ صاحب جی آگ آپ کی طرف آ رہی ہے اور آپ کو جلا دے گی، ہر چیز کچھ انتظام کریں کچھ۔ وہ اپنے دفتر میں لکھنے میں کاروباری آدمی مصروف تھا، اس نے کوئی توجہ نہ کی۔ مسلمان نے سنا، ملازم نے سمجھا کہ شاید انہوں نے میری بات نہیں سنی، پھر کہا کہ مہربانی کریں آگ کا کچھ انتظام کریں۔ اس نے پھر توجہ نہیں کی۔ جب اس نے تیسری دفعہ کہا تو آپ ذرا جواب سنیے گا انگریز کا، غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ انگریز نے نا بڑی لاپرواہی سے ایک لفظ کہا، میرے بنگلے میں آگ نہیں آ سکتی، میرے بنگلے پہ آگ نہیں لگ سکتی، کیوں؟ میں نے مسلمانوں کی طرز پہ اپنے مال کی پوری زکات دی ہے، میں نے مسلمانوں کی طرز پہ اپنے مال کی پوری زکات دی ہے، لہذا میرے مال کو آگ نہیں کھا سکتی۔ اور مسلمان جو اس کا ملازم تھا بھاگا پھر گیا تو جا کے کیا دیکھا، آگ بنگلے کے قریب آئی پر وہاں آ کے بجھ گئی، بنگلے کے ایک تنکے کو نہیں جلا سکی۔ اس میں ایک دوسرا واقعہ بھی سن لیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں ایک مالدار تھا، لوگ اس کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ رات کو سردی تھی
چور آیا، اس نے نقب لگائی، اور وہاں جو دیوار کے اندر ایک الماری تھی جس پہ صرف آنے ڈانے کا تالا پڑا ہوا تھا، اس نے آج کے اس کو توڑنا شروع کیا۔ صاحب خانہ جو مالدار تھے اور جن کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تھے وہ سو رہے تھے، ان کی آنکھ کھل گئی ٹھک ٹھک کی وجہ سے۔ انہوں نے دیکھا تو چور وہ تالا جو آنے ڈانے والا تالا ہے وہ توڑ رہا، اس سے ٹوٹ نہیں رہا۔ رضائی سے منہ نکال کے نا ایک لفظ کہا، میاں ہم نے اس سب کے مال کی زکات دی ہوئی ہے، تجھ سے کبھی نہ ٹوٹے گا۔ پھر رضائی میں سو گئے۔ چور بھی کوئی بے حیا تھا، وہ پھر توڑتا رہا۔ ساری رات سردیوں کی گزر گئی، وہ چھوٹا سا تالا نہ توڑ سکا۔ صبح اٹھ کے پاؤں پڑ گیا، اور پاؤں پڑنے کے بعد پوچھا کہ آپ کے اس کی وجہ؟ کہا میں نے سارے کے سارے مال کی زکات دی ہے۔ اور یہی کہ یہ حالات ذمہ دار کے ہیں۔ اگر ذمہ تول کے پورا عشر دے دے، میں، میرا باپ دادا پردادا، ہم ذمہ دار ہیں، تاجر بھی ہیں، اور ہمارے خاندان میں اللہ بھی ہے، اگر یہ کوئی بندہ دے دے، میں کہتا ہوں اس کی زمینیں، اس کا مال کبھی تقسیم نہیں ہوگا۔ ورنہ سائنس کہتی ہے اور اکنامکس کہتی ہے اور تجربات کہتے ہیں، زمین دوسرے خاندان کے بعد نیا مالک مانگتی ہے، اور زمینیں اور مال ٹکڑے ٹکڑے ہو کے حصوں کے نام پہ بک جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے سا عمل ہے، یہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ ایک عمل بتاؤں میں آپ کو قبولیت کا، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، بس، یا یہاں تک اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جو بندہ کتنی بار پڑھے گا؟ سبق یاد ہے سارا، 27 بار پڑھے گا، پھر کیا ملے گا؟ جو مانگو گا ملے گا۔ آپ بولو، جو بندہ اس کو 27 بار پڑھے گا، ایک گڑ گڑا کے، بھیکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، پھر جو مانگ تجھے اپنے رب خزانوں سے عطا کرے گا۔ ایسے ہے؟ ملتا ہے؟ ملتا ہے۔ آزمانے والے کہتے ہیں ملتا ہے، اور آپ کو علم ہے یہ وظیفہ بالکل آسان ہے، اور جو بندہ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اس کو اللہ رضا بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے، مشکلیں بھی حل ہوتی ہیں، ناکامیاں بھی دور ہوتی ہیں، مسائل بھی حل ہوتے ہیں، رزق، وسعت، عزت، برکت، راحت، رحمت، سکون اور چین کے اللہ دروازے بھی کھولتا ہے، اور اس کو غیبی نظام اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو بندہ 27 بار گڑ گڑا کے یہ پڑھ لے، اللہ سے جو مانگے اللہ اس کو دیتا ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ سفر کے مہینے میں نے سورۃ قریش ہر سال دیتا ہوں۔ سفر کے پچھلے جمعرات بھی میں نے اعلان کیا، جو بندہ سفر کے مہینے میں 40,000 دفعہ یا 70,000 دفعہ یا 1.25 لاکھ سورۃ قریش پڑھ لے، اس پہ کیا ملتا ہے؟ کیا مرادیں پوری ہوتی ہیں؟ کیا ناکامیاں ختم ہوتی ہیں؟ کیا مسائل حل ہوتے ہیں؟ کیا مشکلیں دور ہوتی ہیں؟ اور کتنے رزق، وسعت، برکت کے دروازے، عطا شفقت کے دروازے، عنایت کے دروازے کھلتے ہیں۔ کس کے اوپر؟ صرف یہ سورۃ قریش سفر کے مہینے میں۔ اس کا ہدیہ ضرور دینا۔ یہ 11-12 ربیع الاول میں آ کے اپنے ہاتھوں سے لنگر بانٹنا۔ سفر کے مہینے میں بہت کمال چیز ہے۔ سفر کے مہینے میں جو شخص سفر کے مہینے میں سورۃ قریش پڑھے، اور ہر سال ہمارے یہ تجربات میں یہ چیز موجود ہے، جو بندہ بھی سفر کے مہینے میں سورۃ قریش پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی غیبی نظام سے مدد فرماتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں سورۃ قریش۔ مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں باوضو رہوں، مجھے کوئی ٹوٹکا بتایا۔ میں نے اس کو ایک ٹوٹکا بتایا تھا، آپ کو بھی بتا دوں۔ اس کو ایک ٹوٹکا بتایا، آپ کو بھی بتا دوں۔ سونف، پودینہ اور اجوائن، سونف، پودینہ خشک اور اجوائن۔ پودینہ کو پانی میں ڈالیں گے، اوپر تیر جائے گا، پتھر نیچے آ جائیں گے، دھوپ میں خشک کر لیں گے، ورنہ اس میں سے ایسے ہی دھوپ خشک کر لیں گے دھوپ میں۔ سونف 1 چھٹانک، پودینہ 1 چھٹانک یا 50 گرام سونف باریک پیس لیں، چمچ صبح دوپہر شام کھائیں۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ ہر وقت کھانا
और खाना ही खाना और खाते ही रहना, ये जिंदगी का खतरनाक फैसला है। ये जिंदगी का, दुनिया में जो अमवात हुई हैं सारी भूखों से कम हुई हैं, खाने से ज्यादा हुई हैं। भूखों से कम हुई हैं, खाने से ज्यादा हुई हैं। दुनिया में जितनी भी अमवात हैं, खाना और खूब खाना, यानी हमने खाने का निजाम बनाया हुआ है। सुबह खाना है, फिर दोपहर खाना है, फिर असर के बाद कुछ चाय हल्का फुल्का, फिर इशा के बाद। हालांकि खाने का निजाम बताऊं, आज मैं आपको एक चीज बताऊं। किसी ने पूछा तेज भूख किसे कहते हैं? कहते हैं ना कि जब तेज भूख लगे उस वक्त खाना चाहिए। आज मैं आपको तेज भूख का एक थर्मामीटर बताऊं। बोले बताऊं ना बताऊं? आप सुनना ही नहीं चाहते। कोई शोर शराबा करो, कोई करो के बता। तेज भूख का थर्मामीटर यही है कि जिस वक्त रोजे में जितनी भूख लगी हुई होती है, मुझे उस भूख का जरा हाल बताएं। आज भूख लगी थी रोजेदारों को, लगी होगी, क्यों ना लगी हो। हालांकि बैठे रहे, मुशक्कत से भूख ज्यादा लगती है, बैठे रहे, लेकिन भूख लगी। रोजेदार को रोजे के वक्त जितनी तेज भूख लगती है, इतनी तेज भूख पे खाना कभी बीमारी नहीं बनाएगा। और ये मैंने आपको चूरन बता दिया, ये तो बहुत जबरदस्त है। सौंफ, पुदीना और देसी अजवाइन, बहुत कमाल चूरन है। गैस, बादी, तबखीर, मोटापा, कब्ज, पेट का बढ़ना और कोलेस्ट्रोल, यूरिया, यूरिक एसिड और पता नहीं क्या क्या चीजों के लिए बहुत बाकमाल चीज है, बहुत लाजवाब चीज है। तो सफर के महीने में सूरत कुरैश का एहतमाम करें। और जो हजरात हिजबुल बहर का चिल्ला कर रहे हैं उनके बारे में बता दूं कि वह सूरत कुरैश पढ़ रहे थे, सूरत कुरैश पढ़ रहे थे और हिजबुल बहर का चिल्ला कर रहे थे। वो हजरात अगर सूरत कुरैश छोड़ चुके हैं 3 दिनों के लिए और 3 दिन के बाद फिर सूरत कुरैश शुरू करेंगे, इंशाल्लाह उनकी तासीर, उनकी ताकत, उनका कमाल बढ़ जाएगा। और हिजबुल बहर की जो दुआ है ना, अगर आप कहें तो हिजबुल बहर की दुआ एतवार कश्फुल महजूब के बाद रखती है। अलविदाई दुआ, इख्तितामी दुआ, एतवार को दम होगा फजर के बाद, याद है, एतवार को दम होगा फजर के बाद, और उस दम के बाद अलविदाई दुआ, कश्फुल महजूब हो, कश्फुल महजूब के बाद उसकी इख्तितामी और अलविदाई दुआ हो जाए तो बहुत तासीर मिलेगी, बहुत कमाल मिलेगा, बहुत ताकत मिलेगी और बहुत बरकत मिलेगी। ये बताएं जो सफर के महीने में सूरत कुरैश किसी ने पढ़ी और उसको नफा मिला हो, फायदा मिला हो, कमाल मिला हो, सिर्फ 2-3 बंदे हाथ खड़ा करके मुझे बता दें। एक आप बताएंगे और एक आप, और आप बैठे बैठे बता दें सिर्फ क्या मिला, बैठे बैठे। कहने लगे मेरे मसाइल थे वो खत्म हुए, मुझे मुलाजमत मिल गई। सूरत कुरैश मैंने सफर के महीने में पढ़ी थी। हाँ, आपको सूरत कुरैश पढ़ी और आपके भी काम बन गए। सूरत कुरैश पढ़ी, आपके काम बन गए, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, इधर जी, ऊंचा बोले। कहने लगे पिछले साल मैंने 1.25 लाख पढ़ी थी, अभी मैंने शुरू की हुई है। जो काम चाहता हूं, जो काम करता हूं, हो जाता, हो जाता। कर लें। एक बात बताऊं, आज तो माँ बाप भी वो नहीं है जो मुस्तकबिल बनाए। माँ समझती है, बाप समझते हैं आला तालीम डिग्री दिलाएंगे मुस्तकबिल बन जाएगा, और आला तालीम डिग्री मिली, मुस्तकबिल ना बना, नौकरियां ना मिली। बादशाह कहां से नौकरियां लाए? इसमें बादशाह का कसूर तो नहीं है। मेरे वतन का बादशाह कहां से नौकरियां लाए, कहां से निजाम बनाए? उसका वाहिद हल यह है कि सब कुछ किया, असल में अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम नहीं किया। जब अल्लाह से ताल्लुक कायम करते हैं फिर सारे मसले हल हो जाते हैं, फिर सारी आसानियां पैदा हो जाती हैं, सब मुश्किलें, सब नाकामियां खत्म हो जाती हैं। सूरत कुरैश के ऊपर अगर आप तवज्जो दें, सूरत कुरैश पे ध्यान दें, और बाकी जो मैंने वज़ाइफ बताए हैं इन सब की आपको इजाजत है, और बाकी जितने वज़ाइफ कर रहे हैं इंशाल्लाह उन सब की आपको इजाजत है। आप करें,
اللہ کے نام میں طاقت ہے، یقین سے کریں۔ اگر نہیں ہو رہا، میرے کرنے میں کمی، میرے مانگنے میں کمی، میرے لینے میں کمی، اس شہنشاہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، نہیں ہے اور نہیں ہے۔ میرے مانگنے میں کمی ہے، میری طلب میں کمی ہے، میری تڑپ میں کمی ہے۔ اور تسبیح خانے میں کتنا خوش قسمت انسان ہے جو سارا ہفتہ لوگوں کو تیار کرے اور تسبیح خانے لے آئے۔ اس لیے نہیں کہ تسبیح خانے بھرنا ہے اور چندہ لینا ہے، اس لیے کہ کسی کو خیر کی طرف لگا دینا، کسی کی مشکل ٹل جائے میری وجہ سے، کسی کی پریشانی دور ہو جائے میری وجہ سے۔ اور ہر بندے کو اپنی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرا رہا کہ اس کے موبائل پہ کیا پتا کوئی ایسی پوسٹ آ جائے، اس کا مسئلہ حل، اس کی مشکل دور، اس کی ناکامی ختم ہو جائے اور اس کے پریشانیاں حل ہو جائیں۔ اس سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں جو یہ عزم کر لے کہ میں ہر وقت لوگوں کے موبائل پہ اپکری کا یوٹیوب، اور جب بھی آؤں گا تسبیح خانے اکیلا نہیں آؤں گا۔ سخی کبھی اکیلا نہیں چلتا، سخی ہمیشہ سب کو لے کے چلتا ہے۔ ہر رنگ، ہر نسل، ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر زبان، ہر علاقہ، سب میرے ہیں۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں اس وقت تسبیح خانے میں ہر رنگ، ہر نسل، ہر فرقہ، ہر زبان بیٹھے ہیں اور آپس میں محبت، آپس میں پیار، آپس میں الفت اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر۔ یہ زندگی کا سفر اللہ کو پسندیدہ ہے۔ تو پھر آپ سخی بنیں گے نا؟ کیا خیال ہے، سخی بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ سخی بنیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سے ایک دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں لکڑی کی روٹی نہ کھلا، ہاتھوں کی روٹی کھلا۔ یہ پتہ نہیں بیلنا چکلا کہاں سے آ گیا۔ ٹیڑھی میڑھی روٹی کھا لو پر ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹی کھاؤ، جو دونوں ہاتھوں کے ملنے سے نور ملتا ہے اور برکت ملتی ہے۔ اس میں کبھی بات کروں تو آپ حیران ہو جاؤں گے کہ دونوں ہاتھوں کے ملنے سے جو روٹی پھیلتی ہے اور دونوں ہاتھوں کے ملنے سے جو روٹی میں نور اور برکت اور رحمت اور شفا آتی ہے اور راحتیں آتی ہیں، اور اس کی وجہ سے زندگی میں تمنگریاں اور مال اور نسلوں میں، وہ آپ پھر کیا بتاؤں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا بتاؤں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ حضرات سارے وظیفے آپ نے کیے، آپ نے کبھی میرے چندے کا خیال کیا؟ حامیم لا ینصرون میرا چندہ ہے، 313 بار میری نسلوں کا اس سارے نظام کا تصور کر کے حفاظت، کفایت، کفالت، برکت، رحمت، عافیت کا، یا حافظ یا سلام جان ساروں کا عمل اور لقد جاءکم رسول کا عمل کا مستقل میں نے آپ کو دیا ہوا ہے، مستقل دیا ہوا ہے۔ اور یہ اسم اعظم کا دم اسی اتوار کو ہوگا، اسی اتوار کو اسم اعظم کا دم ہوگا، حلقہ کشف المحجوب ہوگا۔ اور دم کا ڈبہ پہلے لے لیا کریں، اس میں تعویذ ہوتے ہیں، اس میں نقش ہوتے ہیں، اس میں عمل ہوتے ہیں، اس میں چیزیں ہوتی ہیں۔ بڑے اہتمام سے اور بہت توجہ اور ادب سے ان تعویذوں کو آپ نے توجہ سے لینا ہے، توجہ سے لینا ہے۔ اپکری کی طرف سے 11-12 ربیع الاول کو انشاءاللہ لنگر عام ہوگا گلیوں میں، آپ بھی لا کے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں گے۔ اور آپ کو علم ہے کہ میں نے آپ کو لنگر کی اجازت کب دی تھی؟ میں نے 1937 سال کے بعد 16 دسمبر 2021 کو، 37 سال کے بعد میرے روحانی سفر کو 37 سال اس دن ہو گئے تھے، 37 سال کے بعد میں نے لنگر لانے کی اجازت دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جو لانا چاہے اپنے ہاتھوں سے بانٹے۔ اس سے پہلے تسبیح خانے میں کوئی لنگر لانے کی اجازت نہیں تھی، آپ گواہ ہیں، سچ ہے یہ۔ 16 دسمبر بروز جمعرات 2021، 37 سال کے بعد میں نے لنگر لانے کی اجازت دی تھی۔ اور شب برات میں 11-12 رمضان کی درمیانی رات میں، 27ویں رات میں، 9-10 محرم میں، اسم اعظم کے دم میں، 1.25 کروڑ سورت اخلاص کی 11 جمعراتوں میں، 11-12 ربیع الاول میں اور 1.25 ارب درود پاک میں لنگر اور سبیل لگانے کی اجازت ہے۔ اور اس کے لیے ٹیلی نار کے نمبر پہ رابطہ کریں۔ آپ نا بسکٹ اور ٹافیاں خواتین لائے کریں، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، یہی بچے آنے والا مستقبل ہے ہمارا، چھوٹے چھوٹے بچے۔ میں بعض مسجدوں میں جاتا ہوں، بابے کیا کرتے ہیں، بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، نکلو یہاں سے، اور چھوڑو یہاں سے۔ پھر وہی جب بڑے ہوتے ہیں پھر بابے کہتے ہیں آ جاؤ، انہیں کہا بابا جی آپ نے ہمیں نکالا تھا، آپ نے تو نکالا تھا ہمیں مسجدوں سے۔ ہاں وہ چھوٹا بچہ جو پیشاب کو کنٹرول مسجد بھر دے، وہ چھوٹا بچہ، چھوٹے چھوٹے بچے مسجدوں میں آتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کو نکالتے ہیں، اور میری اندر ایسے تکلیف ہوتی ہے،
یہ بچے نہیں ہیں، یہ ہماری نسلیں ہیں، یہ آنے والا مستقبل اور فیوچر ہے۔ تو جب یہاں آئیں خواتین تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ٹافیاں بسکٹ لایا کریں اور ان میں تقسیم کیا کریں، اس سے بچوں کی دلجوئی ہوگی اور بچے مطمئن ہوں گے، پھر یہی بچے ماں باپ کے لیے محبتوں اور فرما برداریوں کا ذریعہ بنیں گے۔ 11 جمعراتوں میں 1.25 کروڑ درود پاک کا چلہ جو ہے، 1.25 کروڑ سورت اخلاص کا چلہ ہمارا ہر سال ہوتا ہے۔ اس سال 14 ستمبر جمعرات کو ہو رہا ہے، اور اس کا اختتامی دعا جو ہوگی 1.25 ارب درود پاک نومبر میں، جو 23 نومبر میں ہمارا شروع ہو رہا ہے حجویری محل میں 1.25 ارب درود پاک کا چلہ، وہاں اختتامی دعا ہوگی۔ لڈو بنانے کا عمل 15 اکتوبر سے شروع ہو جائے گا۔ جو ہاتھ بے شمار احباب خواتین آئے پچھلے سال لڈو بنائے، ادھر سے لڈو کا مال نکل رہا تھا، ادھر ہاتھوں سے لڈو بنا رہے تھے، اللہ نے ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں رکھا۔ یہ 15 اکتوبر سے عمل شروع ہوگا۔ 15 اکتوبر سے آپ کی کوئی مراد اگر پوری نہ ہو رہی ہو نا، تو 21 جمعراتوں کی حاضری کی منت مانیں، آئیں مغرب سے پہلے، دعا سے پہلے نہ جائیں، کوئی مجبوراً جمعرات رہ جائے تو بعد میں پوری کریں، فقیر درویش بن کے آئیں، انشاءاللہ جھولیاں بھر کے جائیں۔ 21 جمعراتوں کی منت مانیں، پھر زندگی دیکھیں۔ اور جو نئے جوڑے ہیں شادی شدہ، ان کو 21 جمعراتوں کی منت ضرور منوائیں، 21 جمعراتوں کی منت ضرور ان سے کہیں۔ اچھا، پارکنگ میں نا تعاون کرے، پیسے ہم نہیں لیتے، مسلم غیر مسلم سب رہتے ہیں، سب کے ساتھ تعاون ہو اور سب کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہوں۔ ابھی مجمع نکلے گا، ہمارے وارڈن حضرات سے تعاون کریں، ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ وارڈن یہاں سارے اس ٹریفک کو سنبھالتے ہیں۔ اگر کوئی سویا ہوا نصیب جگانا چاہتا ہے نا، سویا ہوا نصیب جگانا چاہتا ہے، تو تسبیح خانے میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے عبادت اور خدمت کے لیے آئے اور اپنی زندگی وقف کرے، یا پھر 3 دن کے لیے آئے یہاں، 3 دن ظہر سے، جمعرات کی ظہر سے لے کر، جمعرات کی عصر سے لے کر اتوار کی ظہر تک 3 دن یہاں گزارے۔ بہت طاقتور عمل ہوتے ہیں، بہت طاقتور عمل ہوتے ہیں۔ اگر سویا ہوا نصیب جگانا ہے تو یہاں اپنی زندگیاں وقف کرنے کے فیصلے کریں، یا چند دن، چند ہفتے، چند مہینے خدمت اور عبادت کے لیے تسبیح خانے گزارے، یا پھر 3 دن یہاں لگائیں، عصر کی، جمعرات کی عصر سے لے کر اتوار کی ظہر تک۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقت۔ ہم اپکری کے چینل کو انگریزی، ترکی، ازبک اور عربی زبان اور بہت سی زبانوں میں پھیلا رہے ہیں۔ ان پوسٹوں کو پھیلاتے رہے ہیں تاکہ انسانیت کو خیر ملتی رہے، انسانیت کو نفع ملتا رہے۔ جہاں مجمع آتا ہے نا، وہاں چھوٹی موٹی مرمت نکلتی رہتی ہے، بجلی، سولر، پلمبر، ویلڈنگ، پینٹ، لکڑی، لفٹ، سپیکر۔ اس چھوٹی موٹی مرمت میں اگر آپ ٹیکنیکل آدمی ہیں تو ضرور آ کے چھوٹی چھوٹی مرمت میں حصہ لیا کریں۔ اپکری رسالے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتہائی طاقتور نقش شائع ہو رہا ہے۔ اس کو پھیلائیں بھی صحیح، اس کو تقسیم بھی کریں اور اس کو خود عمل کریں۔ بہت عجب نقش ہے، بہت طاقتور نقش ہے، کمال نقش ہے یہ۔ اور 1.25 ارب جو درود پاک کا چلہ ہے نا نومبر میں، اس کے لیے ابھی سے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ اللہ اس کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، مشکلیں حل فرما، فتنوں سے بچا، اور ضرورتیں غیب سے، اس کے لیے ابھی سے دعائیں، اعمال کرنا شروع کر دیں۔ ابھی سے کریں گے نا، ابھی سے کرنا شروع کر دیں، ابھی سے کرنا شروع کر دیں۔ اور ایک درخواست یہ ہے، بہت سخت نقصان ہوتا ہے اور کئی لوگوں کے ساتھ نقصان کے واقع ہو چکے ہیں، جو اپنا جوتا چھوڑ کر دوسرے کا جوتا پہنتے ہیں۔ اسے میں نے بڑے نقصان دیکھے ہیں، بڑے گھاٹے دیکھے ہیں، بڑے حادثے دیکھے ہیں اور بڑی پریشانیاں دیکھی ہیں۔ کسی دوسرے کا جوتا استعمال نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ ایک ٹیم میں نے بنائی ہے، آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بن جائیں۔ اگر آپ کسی عرب ملک میں رہے ہیں کسی کاروبار کے سلسلے میں اور آپ کو عربی آتی ہے تو اپنا ٹیلی نار کے نمبر پہ نام دیں۔ میں ایک ٹیم بنانا چاہتا ہوں جو صرف بیٹھ کے عربی بولے۔ آپ کسی عرب ملک میں رہے ہیں، آپ کو عربی آتی ہے تو ٹیلی نار پہ اپنا نام ضرور دیں۔ لاہور اور اس کے اطراف کے ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ ہم پوری دنیا میں 50 سے زیادہ ملک ہیں پوری دنیا میں جہاں عربی بولی جاتی ہے، 50 سے زیادہ ملک ہیں۔ اس میں ضرور آپ توجہ کریں گے۔ یہ عمل چھوٹا سا ہے لیکن اس کی تاثیر۔ مانسیرا میں انشاءاللہ درس 6 اکتوبر کو ہے، کاغان میں 7 اکتوبر کو ہے درس محفل، ہماری جو محفل ہے۔ گلگت میں ہماری محفل 8 اکتوبر کو ہے، گاگوچ میں محفل 9 اکتوبر کو ہے،
اسکردو میں محفل 11 اکتوبر کو ہے، 11 اکتوبر کو اسکردو میں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں توجہ دیا کریں۔ اچھا آپ اعلان توجہ سے سنا کریں اور دعا کریں اللہ ان کی ضرورتوں کو ایسے پورا فرما، اے اللہ غیب سے اس کو خیر کا ذریعہ بنا۔ اچھا تسبیح خانے کے لیے دعا کریں، اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، عافیت عطا فرما، اے اللہ اس کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ کس سے پورا فرما؟ غیب سے پورا فرما۔ اب ہم درود شفا تو پہلے پڑھا تھا، اب ہم درود شفا پھر پڑھ لیں، اپنی بیماریوں کا، تکلیفوں کا، مشکلوں کا، لا علاج بیماریوں، جادو جنات اثرات کا، ناکامیوں کا تصور کر کے ہم پھر درود شفا پڑھ لیں اور دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ یہ درود اور اپنے نفلی عبادات، کوئی صدقہ، کوئی خیرات پوری امت کو ہدیہ کر دیں، اپنے پیاروں کو ہدیہ کر دیں، اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں، انہیں ہدیہ دیا کریں، قبرستانوں میں جایا کریں۔ پھول چیزیں لینا ضروری نہیں، اندر کے پھول لینا ضروری ہے، اور قبر کے اندر کے پھول یہی درود، کلمہ، اعمال، تسبیحات، اذکار ہیں۔ اپنے پیاروں کی قبروں کو نہ بھولا کریں، جائے آنا جانا رہے، آنا جانا رہے، آنا جانا رہے۔ جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں گے، جو مزید بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ کلمات میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے اور بیعت ہو جائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما، اور میری بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت کو قبول۔ 3 تسبیحات، قرآن تلاوت، نماز کا اہتمام کرتے رہیں، اور اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت نظر رکھیں، اور سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ درس یہاں بھی سنیں اور اپنے مقام پہ بھی سنتے رہیں۔ ہم سب مجھ سمیت یاد دہانی کے محتاج ہیں، ہم سب مجھ سمیت یاد دہانی کے۔ ابھی پہلے ذکر خاص ہوگا، لیکن اس کو پہلے سمجھیں۔ یہ جو ذکر خاص ہے نا، اس کو ختم خواجگان بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو صدیوں سے میری طرف دیکھیں اور سنیں، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ جب بھی بادشاہوں کو، وزیروں کو، مشیروں کو، فقیروں کو، امیروں کو کوئی مشکل آن پڑتی تھی، چند لوگ جمع ہو کے اس کو پڑھتے تھے، پھر اس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ تسبیح خانے میں لوگ کہتے ہیں جب بھی ہم آتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں، اس کی وجہ تسبیح خانے میں یہ طاقتور روحانی اعمال ہو رہے ہیں، یہ طاقتور روحانی طاقتور چیزیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دنیا میں تسبیح خانے میں آتے ہیں، یا پوری دنیا میں جہاں بھی بیٹھ کے تسبیح خانے سے نسبت رکھتے ہیں اور درس میں شامل ہوتے ہیں، محفل میں شامل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے کام بنتے ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، ناکامیاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، زندگی کی الجھنیں ختم ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ طاقتور موتی ہیں، یہ طاقتور روحانی اعمال ہیں۔